अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, जिस तरह जनरल बाजवा पर पीटीआई गोलाबारी कर रही है, इल्जामात लगा रही है, इनकी किरदार कशी की जा रही है, इस सारी सूरत हाल में जनरल बाजवा का मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी था। जनरल बाजवा ने मौक़िफ़ दिया, एंकर मंसूर अली खान ने अपने वीलॉग में बयान किया। कुछ पहलू क्लियर हुए हैं और कुछ पहलू जो हैं वो मंसूर साहब ने अपने अगले अगले वीलॉग के लिए होल्ड किए हैं। उन्होंने बताया कि मैं अगले वीलॉग में मज़ीद चीज़ें ऐसे बताऊँगा। और वो कह रहे हैं जी कि जिस सोर्स से उनकी बात हुई है वो उसको डबल चेक नहीं कर सकते। लेकिन जो सोर्स बताने वाला है उस पर एतबार किया जा सकता है, वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। मंसूर अली खान बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जिनको सुनकर लगता ये है कि इमरान खान ये मुल्क नहीं बिल्कुल ऐसे ही चला रहे थे मुल्क को जैसे उन्होंने शौकत खानम को चला रहे हैं। जैसे शौकत खानम का जो डॉक्टर है, डायरेक्टर है, जो उसको पूरे को हैंडल कर रहा है, बिल्कुल उसी लहजे में, उसी ज़ुबान में वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी लेकर चल रहे थे। लेकिन चले, अब अपना तज़िया इसमें कम देते हैं और वो चीज़ें जो मंसूर अली खान ने अपने सोर्स के ज़रिए पता करवाई हैं या उनसे सोर्स की बात हुई है कि जनरल बाजवा से इमरान खान के तलकात और ये पूरा अरसा, ये 2017 से लेकर जब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस चले तब से लेकर आखिरी दिन तक बहुत सारी बातें हैं जो अभी कुछ बताई हैं और कुछ वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे, शेयर करते हैं। सबसे पहले जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान खान ने शुरू में मुझे बॉस कहना शुरू कर दिया। वो मुझे जनरल साहब या मुझे मेरे नाम से या उससे नहीं पुकारते थे बल्कि मुझे बॉस कहते थे। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ऐसा ना करें, ये लफ्ज़ कोई बाहर सुनेगा तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, बुरा लगेगा। टेक्निकली तौर पर आप मेरे बॉस हैं। तो इमरान खान ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम पार्टनर हैं और पार्टनर में एक दूसरे को ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन बाजवा साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, टेक्निकली तौर पर क्योंकि हम पार्टनर भी नहीं हैं, हम जिस एक सिस्टम का हिस्सा में, उस सिस्टम में आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके मातहत हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ये बात सुनेगा तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, इसलिए मेहरबानी करके आप ये ना कहा करें मुझे। जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि पहली एक्सटेंशन का मुझे मीडिया के जरिए पता चला और दूसरी एक्सटेंशन के लिए मुझे असद उमर ने फोन कहा और कहा कि हम चाहते हैं कि आप 2 साल के लिए कंटिन्यू करें, 2 साल के लिए एक्सटेंशन ले दें। पहली जो एक्सटेंशन थी, जो इमरान खान एक सादे कागज पर दी थी, उस पर उन्होंने कहते हैं कि मुझे जब पता चला मीडिया से तो मैं इनसे बात की कि आप लोगों ने क्या किया है। मैंने तो सोच लिया था कि मैं घर जा रहा हूँ और मैं बाकी जिंदगी आराम से गुजारना चाहता हूँ। इन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब ऐसे ना करें। आप देखें मुल्की और गैर मुल्की सतह पर हालात ऐसे हैं कि अभी आप इस वक्त एक्सटेंशन ना लें। मामलात जो हैं वो आप जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, अगर कोई और आएगा तो मसाइल पैदा होंगे, इसलिए मेहरबानी फरमाकर अभी आप जाने की बातें ना करें। तो ये उस वक्त मुझे रोका गया, ये मेरी ख्वाहिश हरगिज नहीं थी, हुकूमत इमरान खान ने रोका। दूसरी दफा जब असद उमर ने मुझे फोन किया तो मैंने उनको कहा कि नहीं, अब मैं अब इज्जत से अपने वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। 2 दिन के बाद, बल्कि 4 दिन के बाद मुझे असद उमर का की जगह पर फोन आ गया परवेज खटक साहब का। उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं। तो मैंने कहा जी मुझे पता आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, आप एक काम करें, आईएसआई के हेडक्वार्टर जाएं और वहां पर जा रहे एक स्क्वायर लाइन, जो कोई जिसको कोई कॉपी या जिसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, जिसको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वहां पर जाएं और मुझसे बात करें। तो वो फरमाते हैं कि वो जनरल नदीम उस वक्त तक आ चुके थे, तो जनरल नदीम साहब के पास गए, उन्होंने बताया उनको और उनसे उनसे बात करवाई गई। तो उन्होंने कहा जी कि 2 साल की एक्सटेंशन जो है वो आप ले लें, और उस बात के गवाह जो हैं वो जनरल नदीम साहब हैं, उनके सामने ये बात हुई है। तो बल्कि वो बात 2 साल से भी आगे, उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं कि आप चाहें तो इसको ताहियात ले लें। ये तासुर दिया गया कि अगर आप चाहें, जब तक आप चाहें, जब ताहियात की जो बात की जाती है उसमें जब तक आप चाहते हैं एक्सटेंशन ले लें और काम करें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करें, कम अज कम 2 साल के लिए तो आप इसको जरूर कंटिन्यू करें। मई 2021 में इमरान खान को बताया कि अगर जनरल चीफ को जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना है तो फिर इनको कोर कमांड करानी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने कहा ठीक है जी, अगले महीने करते हैं इस पर बात।
جب 1 مہینہ گزر گیا تو پھر عمران خان سے کہا گیا جی کہ وہ اگر آپ نے جنرل فیض کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے تو ان کو کور کروانی پڑے گی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر اگلے مہینے کریں گے، اور جب اگلے مہینے دوبارہ پوچھا گیا تو کہا یہ گیا جی کہ اس کو ٹھیک ہے جی کرتے ہیں کچھ آگے پیچھے یہ وہ، اور اس کے بعد وہ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے وہاں پر بنی گالا چلے گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بنی گالا جاتے یہاں پہ فیض صاحب کی انٹرویو، تو انہوں نے خود جنرل باجوہ صاحب سے کہا کہ جنرل صاحب آپ عمران خان سے بات کریں کہ کور کمانڈ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ میری جو پوسٹ جس کے لیے میں خواب دیکھ رہا ہوں، جو میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں، میرے لیے بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا، تو آپ مہربانی کریں اس کو بات کریں اس سے۔ تو پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس بنی گالا گئے، اور بنی گالا میں جا کر انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح فیصلہ ہے، ان کو فون آ گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے دن جو تحریک انصاف کے جو جو سینئر لیڈر تھے ان سے یہ تاثر دیا گیا جی یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے وہاں پر ضد پکڑ لی، اور وہ ضد جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جب ڈی جی آئی ایس آئی ندیم کو لگا دیا گیا تو تحریک انصاف سے اٹھنے لگی آوازیں کہ یہ کیا کر دیا گیا جی، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو لے کر معاملات اتنے خراب ہو گئے کہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب فون کیا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کو، کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں کہ آج میرا آخری دن ہے، جس نہج پر چیزیں آپ لے کر چلے گئے ہیں میرے لیے کنٹینیو کرنا اب ممکن نہیں ہے۔ تو اعظم خان صاحب نے اپنے محسوس انداز میں کہا ماڑا ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو بہت پرابلم ہو جائے گا، ہم سب مارے جائیں گے، خدا کا واسطہ ایسا مت کریں۔ اور پھر جنرل فیض صاحب بھی اسی شام کو ایک دوسرے کور کمانڈ کو ساتھ لے کر رہائش گاہ پر پہنچے جنرل باجوہ کی، اور ان سے ترلا مت کیا کہ جناب ایسا نہ کریں، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، معاملات بہت حد تک خراب چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک اور بھی کہا جی کام کرے آپ آئی ایس کو کور کمانڈ بنا دیں اس کو، اور اسی میں یہ کور کمانڈ ان کا پورا جگہ۔ ان کا کہ جناب یہ پنجاب پولیس نہیں ہے، خدا رہا ایسا نہ کرے، آرمی کا ایک اصول ہے، آرمی کا ایک ڈسپلن ہے، اس سے باہر نکل کے نہ کھیلیں، مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، عمران خان کی عادت بن گئی تھی کہ اپنا وہ ہر کام جو ہے وہ ادارے سے کرواتے تھے، جو ظلم زیادتی، جو چاہے وہ بندے پورے کرنے ہوں، چاہے وہ بندے پکڑ کے اندر پھینکنے ہوں، چاہے شہباز شریف کو اریسٹ کرنا ہو، چاہے مریم نواز کو، سارا کچھ ادارے سے کرواتے تھے، اور کروانے کے بعد اس کا جو سارا نزلہ ہے وہ ڈیفینیٹ ادارے پر آتا تھا۔ عمران خان صاحب تو ہاتھ پنجابی کے اندر ہاتھ چار کے سائڈ سے رہتا سی، یہ بھی قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا اپنے طور سے۔ 26 میں سے 20 کور کمانڈر نے کہا کہ ہمیں عمران خان سے پل آؤٹ کرنا چاہیے۔ ٹوٹل 26 سے کور کمانڈر جو اس میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں جہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں عمران خان سے کے پیچھے سے ہٹنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری فوج بہت بدنام ہو رہی ہے، اس کا سپورٹ کرنے کا وقت ختم کرنا چاہیے۔ 6 نے کہا نہیں، ہمیں عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، اس کو چانس دینا چاہیے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، وہ بہتر کر لیں گے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ 6 بھی آ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے غلط کہا تھا، عمران خان سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑا لینی چاہیے، ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں، یہ جانے سیاست جانے ملک جانے، آپ لوگ اس کے چکر میں نہ پڑے، اور کیونکہ اس سے ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ عمران خان جو جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا جی میں خانہ کعبہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ نواز شریف سے آخری گفتگو کلثوم نواز کی وفات پر 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ عمران خان سے متعلق غلط رائے کی گئی ہے کہ ان کے پاس ٹیم تیار ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ سب غلط تھا۔ جی وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس بات کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ عمران خان جو ہیں نہیں غلط، اس بات کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ساری گیم کے درمیان میں جو ابھی سارا کچھ ہوا ہے، نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے لندن میں جا کے ٹیلی فون پہ، بنے کہ میں خانہ کعبہ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ نواز شریف صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یا میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ 4 سال پہلے ایک ہی بات ہوئی تھی، وہ تھی کلثوم نواز صاحبہ کی وفات پر۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلق تھے، بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب فوج نے ادارے نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا، یا ان میں یہ محسوس ہوا، یا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس ملک کو عمران خان ہی ٹھیک کر سکتا ہے، اور شریف برادران جو ہیں وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے، عدالت جانے اور شریف برادران جانے، تو یہ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، یہ ایسا جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہاں پہ میرے خیال میں ڈنڈی مار رہے ہیں
کہ عدالت نے سارا کچھ خود ہی کر لیا اور نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور عمران خان کو لے آئے، اور جب عمران خان وزیر بن گیا تو پھر آرمی نے ان کو اڈاپٹ کیا. ایسا نہیں ہے، یہاں پہ وہ ڈنڈی مار گئے. لیکن کوئی بات نہیں، یہ ان کا موقف ہے. جیسے جیسے ہمیں تک پہنچا ہے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اس میں اپنا جو ہمارا تجزیہ تھا وہ ہم نے شروع میں کہا تھا شامل نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ بتانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ شاہدہ خان عباسی کے ساتھ 1 سال ورکنگ ریلیشن بہت اچھا رہا، ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہا، عزت اور رسپیکٹ کا، اور ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا وہ میرے خیال میں ون آف دی ایک بیسٹ میرا سال تھا جو میں نے بحیثیت آرمی چیف گزارا، جو شاہد خان عباسی صاحب کے ساتھ وقت اسپینڈ گزارا. اچھا جی، بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، اور جب پی ٹی آئی کے جب یہ بزدار صاحب کا نام آیا تو جنرل باجوہ کے منہ سے بھی یہی نکلا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ باجوہ جو جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے جی خدا کے واسطے ہمارا نام نہ لے، آپ جائیں عمران خان صاحب کے پاس اور ان کو سمجھائیں کہ خدا را ہم پارٹی پر رحم کریں. اگر عمران خان صاحب اسی طرح بزدار کو لے کر چلتے رہے تو پنجاب میں ہماری پارٹی تباہ ہو جائے گی. لیکن آ کر کہنے والے یہ کہتے تھے کہ ہمارا نام نہ لے عمران خان صاحب کے سامنے، اگر آپ نام لیں گے ہمارا عمران خان صاحب میں تو ہم سے عمران خان جو ہے نا یہ ہم سے ناراض بھی ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے. لیکن خدا کے واسطے آپ جو ہے وہ سمجھائیں عمران خان کو کہ بزدار کی جان چھوڑ دے. اچھا جی، ایک اور بھی جو باجوہ صاحب نے چیز کہی کہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا جب وہ دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور جا کر دوسرے ملکوں کے لیڈران سے ملتے تھے، وہ جو ان کا رویہ اور ان کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے اپنے بنی گالہ میں ان کے پاس کوئی دوسرا پارٹی کا بندہ شامل ہونے آیا جس کے گلے میں وہ پٹا ڈالتے تھے. تو اس قسم کا ان کا رویہ ہوتا تھا. ان کا دوسرے ملکوں کے صدور کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ، سربراہان مملکت کے ساتھ ایک سربراہ مملکت والا رابطہ وہ نہیں ہوتا تھا. جس طرح دو سربراہان ملتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور ہم یہ لوگ اکثر بات کرتے تھے کہ عمران خان کیا چولے مارتا ہے. تو یہ جا کے وہاں پہ ان سے اپنے ذاتی تعلقات کی طرح ملتا تھا جیسے ان کے ساتھ ان کے ذاتی تعلق ہیں. یہ وزیر اعظم کی حیثیت سے دورے سے یہاں پر نہیں آئے، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. منصور علی خان صاحب نے کہا جی کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جس سورس نے یہ بتایا وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے صدر نے جو لفظ عمران خان صاحب کے لیے استعمال کیے، ان لفظوں کو انٹرنیشنل جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لفظ بیان نہیں کیے جا سکتے. یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر. ایم بی ایس صاحب کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو ایم بی ایس نے اپنا جہاز واپس لے لیا تھا وہ کیا رولا تھا یا کیا چکر تھا. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی، وہ جہاز اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ وہ ناراض ہیں، وہ جہاز ٹیکنیکلی طور پر لیا گیا تھا کہ اس میں کوئی پرابلم تھے، کوئی خراب ہو گیا تھا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، تو عمران خان صاحب کو دوسرے جہاز سے آنا پڑا تھا. لیکن وہ ناراض نہیں تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم بی ایس ناراض نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب سے ٹھیک ٹھاک ناراض تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی جو عمران خان صاحب ترکی میں گئے تھے اور وہاں پہ بیانات دیے تھے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا کیا ہے. بہت ساری دوسری باتیں ہیں، شاید ایک آدھ چیز ہم مس کر گئے وہ منصور علی خان کے جو وی لاگ میں سے ہم نے جو نکالی ہیں، لیکن ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی سلسلہ جاری ہے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وی لاگ کا، وہ بھی جلد منصور علی خان صاحب جو ہے وہ بنائے کریں گے، اپلوڈ کریں گے. آپ کو تقریباً یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے، اب ظاہر ہے اس کا جواب عمران خان صاحب تو دے چکے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب ایک ایک چیز کو ہمیں پہلے ہی بتا چکے ہوئے ہیں، لیکن اس پر عمران خان صاحب اپنا رد عمل دیں گے. کل وہ کسی یا آج کسی یوٹیوب چینل پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ایک لمبی چوڑی باجوہ صاحب کے بارے میں باتیں کریں گے. نہ یہاں پر ہم باجوہ صاحب کے حق میں دلائل دے رہے ہیں اور نہ ہم عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں. اب یہ دو پرانے دوستوں کا، دو پرانے پارٹنر کا، دو پرانے باس اور اس کے ورکر کا ایشو ہے کہ وہ آپس میں نبیڑے اس مسئلے کو. لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس عہدے تک، اس منصب تک نہ پہنچتے اگر جنرل باجوہ اور ادارہ ان کی پشت پناہی نہ کرتا. تو یہ بات کنفرم ہے کہ ادارے کی پشت پناہی کے بغیر عمران خان صاحب یہاں نہیں پہنچ سکتے. اب اس کا جو رزلٹ پوری قوم کو بھوتنا پڑا ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟ باجوہ صاحب جواب دہ ہیں، عمران خان صاحب جواب دہ ہیں، یا پورا ادارہ جواب دہ ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. کمنٹس میں کوئی ایسی چیز جس پر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ اپنا سوال رکھیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جب اگر اس سوال کا جواب ہمیں منصور علی خان کے وی لاگ سے مل جائے
منصور علی خان سے بات کر کے مل جائے یا ان کے اگلے ویلاگ کا انتظار کریں اور ان سوالوں کا جواب بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، بلکہ آپ کے کمنٹ شو کر کر بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آزاد آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ دوستو۔